अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलुल अजमलीन अकमलुल अकमलीन सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। तमाम अहबाब को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिल्लाहि ताला आप जानते हैं माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना रात तकरीबन 11 बजे से 12 बजे के दरमियान हम लाइव हाज़िर होते हैं और किसी एक मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और आपके सवालात के जवाबात को भी शामिल करते हैं। सवाल करने का तरीक़ाकार सहल है, आसान है कि हमारा जो लाइव चल रहा है इसके कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख दीजिए, तो इंशाअल्लाहुल जलील वक्त मुकर्ररा पर मुमकिन तौर पे आपके सवालात को शामिल कर लिया जाएगा। मौज़ूआत के इंतखाब में हमने इस बात का ख़ास ख़याल रखा कि हम ख़ालिस इल्मी मौज़ू ना रखें, बल्कि हम इस तरह के मौज़ूआत का इंतखाब करें जो आपसे रिलेट करता हो। यानी आप लोग आते हैं, टाइम निकालते हैं, हमें सुनते हैं, तो जो हम कह रहे हैं वो आपके बारे में हो, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, उस पर अमल करने से नफ़ा होगा। और आज का जो मौज़ू है वो भी हम सब के लिए इंतहाई अहम है। मौज़ू है सेहत अल्लाह की अज़ीम नेमत। इसमें कोई दो राय नहीं है, बदीही सी बात है कि अगर इंसान ज़ाहिरी तौर पर सेहतमंद है तो वो सारे काम अच्छी तरह सर अंजाम दे सकता है, बल्कि इवन इबादात में भी आसानी हो जाती है। आपने देखा होगा जिनके घुटनों में दर्द होता है, जिनकी कमर में दर्द होता है या बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, वो बेचारे इबादत के लिए भी परेशान होते हैं। तो इस एतबार से भी सेहत अल्लाह की नेमत है। और फिर बीमारी जो है ये आज के दौर में आप जानते हैं एक बहुत बड़ी आजमाइश है। उसकी वजह ये है कि इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। फिर जब आप डॉक्टर्स के रहमो करम पर होते हैं तो आज के दौर में डॉक्टर्स अल्लाह की रहमत भी हैं, लेकिन कई जगहों पर बिज़नेस की वजह से बहुत बड़ी ज़हमत भी हैं। और बाज़ हॉस्पिटल्स में हमने देखा है कि प्योर बिज़नेस मॉडल पे वो हॉस्पिटल काम कर रहा होता है और एक बड़ी बीमारी पूरी फैमिली के स्ट्रगल का सबब बन जाती है। कई ऐसे मेरे पास केसेस हैं जहाँ पे लोगों के घर बिक गए, लोगों को ज़कात लेनी पड़ी, और जब बीमारी लग जाती है ना फिर बंदा कहता है मैं एहतियात कर लेता, मैं इतनी ज़्यादा होटलिंग ना करता, मैं वंस इन अ वाइल जो है वो टेस्ट करवाता रहता, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें बाद में कहता है जब बीमारी लग चुकती है। तो पहले ही बैलेंस लाइफ गुजारें और अल्लाह की इस नेमत को की कदर करें। ग़ालिबन एक हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में लोग गफलत में हैं। उनमें से एक चीज़ फरमाया सेहत, दूसरी चीज़ फरमाया फ़राग़त। आप देख लीजिए, वो हमारे यहाँ मुहावरतन कहा जाता है। अल्लामा उस्मान लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं भाई? ज़िंदगी मज़ेदार, फर्स्ट क्लास। वो क्या कहा जाता है, लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म। ठीक है, यानी लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म के बाकायदा वो गुटके की शक्ल में और पान की शक्ल में जो आ रहा होता है वो अपने इस पेट के अंदर डाल रहे होते हैं, और जब फिर अल्लाह महफूज रखे कि मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला हो जाए तो कहते हैं ये हमने क्या कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों का हमें ख़याल रखना चाहिए, हेल्दी लाइफ गुजारे। हम ये नहीं कहते कि आप ना खाएं, खाएं, अच्छा खाएं लेकिन थोड़ा खाएं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जो होता है ना कि बिल्कुल मिज़ाहन कह रहा हूँ, भूखों की तरह कि ज़िंदगी में कभी खाना देखा ही नहीं है, टूट पड़ना और आखिरी लुक़मे तक, यानी ये वो क्या कहते हैं, हलक तक अपने आप को भर लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सब्र से खाएं, चबा चबा कर खाएं, सिलेक्टेड ऑर्डर करें, जो चीज़ आपको पसंद है वो मंगवाएं। ठीक है, रोटी की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिए, बारबेक्यू आप ले लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर आप तवज्जो करते हैं तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। मैं चाहता हूँ
قرآن و حدیث کی روشنی میں ابتدائیہ اور ابتدائی گفتگو آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے نا اس کی حفاظت کا اہتمام بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے اور اس کی قدر بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اندازہ تو ہوتا ہے جب بیماری انسان پر پڑتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار صحت کیا چیز تھی۔ بالکل ایسے۔ اچھا، یہ وہ نعمت ہے، آپ دیگر جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں انسان کو، مال دیا ہے، جمال دیا ہے، انسان کو کمالات دیے ہیں، اور آپ کے سمجھ لیں معاشرے میں عزت، شہرت، مطلب جو کچھ بھی کہہ لیں ایکسٹرا ETC، یہ ساری چیزیں ایک طرف، اگر انسان کی صحت کا یہ جو مطلب اس کی جو روشنی ہے نا، اگر وہ ان پر سے ہٹ جائے نا تو یہ ساری نعمتیں جو ہے نا ان کا جو مزہ ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے اپنے آپ کو ایسا فیل کرتا ہے کہ بس کسی چیز میں مزہ ہی نہیں ہے۔ وہ جس وقت منہ کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے نا تو اچھا خاصا شخص بہترین غذا کے باوجود بھی وہ جو ہے اچھا یہ کہتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ اصدقاء ہمارا جو ڈائریکٹر ہے نا وہ گھور رہا تھا کہ آپ رکیں گے اور وہ کیا لگاتے ویژولز لگائیں گے اور پھر آپ آئیں گے، اور آپ آ کے ماشاء اللہ بہت معذرت ڈائریکٹر صاحب، لیکن خاص مہمان جب تشریف لائے تو پروگرام کو روک دیا گیا۔ اور اللہ پاک آپ سب کو برکتوں سے نوازے۔ افراتفری میں پہنچے، بہت دوڑتے بھاگتے پہنچے، رستوں میں اتنا ٹریفک ملا کہ بس کیا کہیے، یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایک ٹانگ پہ لوگ کھڑے ہوتے ارے ہیں، میرے ہم گھر نے کے ایک پاس ٹانگ ٹریفک میں پہ یہ پھنسے ہوئے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو میں نے بتایا، میرے کا مسئلہ یہاں پہ ابھی عید تک چلے گا، چونکہ ملینیم مال ہے تو وہاں پہ تو پورا یہ رش چلے گا نا، تو وہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ پہنچ گئے نا خیر سے۔ الحمدللہ۔ اللہ زندگی کا اصول نوٹ ٹینشن، دیر سے بھی آئے بالکل مزے سے چلتے ہوئے آئیں اور آ کے بیٹھ جائیں۔ زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے، چل لائف۔ چلیں بتائیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے ناظرین صحت کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی محمد صاحب صحت کو ایک عظیم نعمت بنایا، اور یہ وہ نعمت ہے کہ دیگر انعامات کی لذت اور ان کے جو مزے کا مدار جو ہے نا وہ بھی اس نعمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نعمت پرفیکٹ ہے، محفوظ ہے، بیلنس ہے، تو باقی نعمتوں کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ورنہ آپ یہ سمجھ لیں چاہے آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، آپ کروڑ پتی ہوں یا مطلب کسی بھی کیفیت کے اندر ہوں، عزت، دولت، شہرت، منصب، ساری چیز اپنی جگہ پر ہے، اس نعمت میں فرق پڑے گا تو دیگر ساری نعمتیں جو ہیں وہ ڈس بیلنس ہو جائیں گی۔ اچھا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو صحت کے حوالے سے ایک اصول بیان فرمایا، اس میں یہ کہ انسان کا جسم انسان کے پاس امانت ہے، ٹھیک ہے، اور اس امانت کی حفاظت بندے پر لازم ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو انسان اپنی ذات کو ہلاکت میں ڈالے، چاہے مکمل طور پر ہلاک کر دے جیسے خودکشی کرنا، یا انسان اپنے آپ کو بیمار کر لے، یا ہر وہ چیز جو انسان کو ضرر دے سکتی ہو اور انسان اسے اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ بالکل۔ اور اس کو کیسے بیان فرمایا؟ میرے خیال میں سورۃ البقرہ کی 195 نمبر کی آیت کریمہ، جس کا جز یہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب دیکھیے، جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو کر، بیماری سے تنگ آ کر، قرض داری کے بوجھ تلے پھنس کر، اسی طریقے سے مطلب یہ سمجھ لیں کہ بیجا مقدمے بازیاں ہیں، اس میں بھی بہت خطرناک قسم کا ٹینشن ہوتا ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں خودکشی کی طرف آتا ہے۔ یا یہ جو عشق مجازی کی ہم نے بات کی تھی، نام کا عشق مجازی، اس میں ناکامی، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور جو لوگ بالفرض اپنے آپ کو مکمل طور پر ہلاک کر دیتے ہیں ان کے لیے سخت وعیدات بیان فرمائی ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں اس کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ کہ کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی تو کل بروز قیامت جہنم میں وہ یہی عذاب سہتا رہے گا، جہنم کی گہرائیوں میں گرتا رہے گا۔ کسی نے اپنے آپ کو نوکدار آلہ، چھری وغیرہ، اس سے اگر اپنے آپ کو قتل کیا تو کل بروز قیامت جہنم کے اندر وہ یہی کام کرتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے کسی نے زہر وغیرہ کھا کر اگر اپنے آپ کو ختم کر دیا تو کل بروز قیامت یہ زہر آگ کی شکل اختیار کرے گا
اور یہ شخص اپنے پیٹ کے اندر وہ ڈالتا رہے گا. اس کا مطلب یہ خودکشی تو ایک بہت ہی سنگین اور کبیرہ گناہ اور بہت بڑا جرم ہے اپنے آپ کو مارنا. لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا بھی یعنی صحت کے اعتبار سے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں حضرت. بالکل ایسا ہی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب ایک مطلب عظیم نعمت قرار دیا کہ صحت انسان کی عظیم نعمت ہے, لوگ غفلت کا شکار. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو صحت دی ہے اور اسی صحت کی بنیاد پر وہ عبادات بھی اچھی طریقے سے ادا کر سکتا ہے, معاشرتی لائف بھی بہتر گزار سکتا ہے, سماج کے اندر اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. اگر یہ غفلت کا شکار ہوتا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس شخص نے اس نعمت کی وہ قدر نہیں کی جو تقاضا بنتا تھا. بالکل ایسا ہی. بھائی آپ کے پاس اگر ایک بڑی لگژری گاڑی ہے, عام گاڑیوں کے مقابلے میں آپ کیا کہیں گے, کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ زیادہ اس کو زیادہ مطلب آپ اس کی کیئر خیال کریں گے. رکھیں اسی گے. طریقے سے اگر آپ کے پاس جو بھی بڑی بڑی نعمتیں ہیں, جتنی بڑی نعمت اتنی کیئر زیادہ. لیکن یہاں پر کیا ہے, آپ سونے جاگنے کی روٹین دیکھ لیں حضرت, لوگ اس میں بیلنس نہیں کر پاتے. بالکل جس ایسا ہی. وقت مال کمانے کی بات ہوتی ہے, انسان اپنا کمفرٹ قربان کر دیتا ہے, اپنی صحت کو نہیں دیکھتا, اور ہر طرح کے انوائرمنٹ میں جا کر کے الٹا سیدھا جو بھی کام ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کر لوں. کیوں؟ اس نے صحت سے زیادہ دوسری نعمتوں کو پرائیورٹی دینے کی کوشش کی. اب وہ اس پہ لاس کر رہا ہے اس اعتبار سے. اچھا, اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح بھی حضرت نے فرمایا کھانے پینے کے حوالے سے, تو ہمارا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں بھی اعتدال کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کھانے پینے کے حوالے سے فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تصرف. وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اسراف نہیں کرو. اور ایک تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اسراف کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جناب پیٹ بھر گیا اور انسان اب ٹھوس سے چلے جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے موقع پر ایک شخص اچھا خاصا کھانا لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میزبان اپنی محبت میں آگے کہتا ہے کہ یار آپ نے لیا نہیں, ٹھیک ہے نا, حالانکہ اس نے اتنی بڑی پلیٹ پہلے کھا لی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود پھر اور اسی طریقے سے پیٹ کی بھوک, ایک ہوتی ہے آنکھ کی بھوک. وہ جو آنکھ کی بھوک ہے نا, وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, قوم بڑی بھوکی ہو چکی ہے. یہ ایک بندے کا بول رہے ہیں, شادی میں آپ جس ٹیبل پہ نظر ڈالیں لگتا ہے ہوس کے ساتھ جو ہے نا برلیا ختم ہو جائے گا. بھائی جتنا کھانا ہے اتنا لے لو, پھر دوبارہ لے لیجئے گا. علمی ہے بالکل. تو بات جس طرح نا وہ دیواروں میں اینٹ کی ایک لیئر لگائیں, پھر مسالہ لگائیں, پھر ایک لیئر لگائیں, یہاں پہ ایک پلیٹ کھانے کے بعد پھر ایک کولڈ ڈرنک کی لیئر لگائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا بٹھا کے دوبارہ اور بلکہ آپ یہ سمجھ لیں وہ جو بوفے سسٹم ہوتا ہے جہاں پر جایا جاتا ہے, اب 2 گھنٹے کا ٹائم ہے, اس میں پہلے ایک شفٹ لگائی جائے گی, اس کے بعد تھوڑا سا واک کر لو. چلو یار وہاں پہ تو پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ لفافہ وصول کرنا ہوتا ہے. الغرض مطلب صحت اپنی ہے, انسان کو وہ اعتدال اختیار کرنا چاہیے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہے. بالکل ایسا ہی. کیا بات ہے, بالکل ایسے ہی. ماشاء اللہ, قادر الکلام افراد جب گفتگو کر لیتے ہیں پھر بچتا کچھ نہیں ہے. لیکن مفتی معاذ صاحب کا ایک انداز ہے سبحان اللہ, تو اس بات اور اس کے بعد پھر جو اپنی یہ فلائٹ اڑاتے ہیں. یس, بتائیے. ماشاء اللہ, جیسے آپ فرما رہے تھے نا, اس وقت وہ مثال آئی ٹرانسمیٹر. ہمارا موبائل ہے, اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ اس نے آوازوں کو, سگنلز کو کیچ کرنا ہے. اگر اس کا مین ٹرانسمیٹر یا جو سگنل کیچ کرنے والا پرزا ہے وہ ڈسٹرب ہے نا, تو پورا موبائل آپ کے لیے جو ہے نا سیکنڈری حیثیت رکھے گا, پرائمری طور پر کام کرنے. صحت ہماری زندگی میں اسی طرح کی پرائمری حیثیت رکھتی ہے. تمام تر رحمتوں, تمام تر نعمتوں کی ریسیو کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صحت ہے. اچھا, اب وہ دل کی صحت, وہ دماغ کی صحت, وہ جو ہے نا باڈی کی صحت, اسی طرح لائف اسٹائل کی صحت, ہیلدی مائنڈ, ہیلدی باڈی, ہیلدی لائف اسٹائل اور ہیلدی اسپرٹ, یہ ساری چیزیں ہماری اگر ہیلدی ہیں تو ہماری لائف ایک نیکسٹ لیول کی لائف ہے. اور اگر ہماری صحت ان میں سے کسی بھی وجہ سے جو ہے کمزور پڑ گئی تو بس وہیں سے گاڑی کا پہیہ پنچر ہوگا, اور وہیں سے ہمارا جو ہماری منزل مقصود کی طرف سفر ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بدن کی صحت کو اہمیت دیتے ہیں, لیکن بسا اوقات وہ اپنی روح کی صحت سے غافل ہو جاتے ہیں. جیسے باڈی بلڈنگ کلبس کے اندر چلے جائیے, وہ دوڑے لگائیں گے, ویٹ لفٹنگ کریں گے, وہ کاربوہائیڈریٹس کو اور غذائی اجزاء کو کیلکولیٹ کرنے کو ویلیو دے رہے ہوں گے, وہ 6 مہینے میں, سال میں اپنے ٹیسٹ بھی کرا رہے ہوں گے. یہ بہت اچھی چیز ہے, ہونی چاہیے,
لیکن ساتھ ساتھ وہ روحانی طرف کو توجہ نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری خرابیوں میں. اچھا کچھ لوگ ہوں گے کہ جو جسمانی صحت کو نظر انداز کر کے روحانی صحت کی طرف لگے ہوئے ہوں گے, اور وہ وہاں پہ ڈس بیلنس ہو کے کہیں نہ کہیں اس کا ایرر فیس کر رہے ہوں گے. سچی بات یہ کہ جب صحت کی بات ہونا تو یعنی ڈائمنڈ تب قیمتی ہے کہ جب اس کا ہر کونا سلامت ہے. کسی ایک کونے کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو اس کی وہ قیمت, وہ چمک سامنے نہیں آ پاتی جو آنی چاہیے تھی. اچھا یہ جو حضرت نے فرمایا ایکسٹریم لیول ہے کہ آدمی خودکشی کی طرف جائے, اور عام طور پر آپ غور کیجئے بدن بیمار ہونا تو خودکشی کی طرف جانے کا ریشو کم ہے, لیکن دماغ بیمار ہو جائے نا کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو خودکشی کی طرف جانے کا ریشو بہت بڑھ جاتا ہے. اچھا دماغ کی بیماری وہی ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی, اسی طرح سراؤنڈنگ آپ کی اگر بیمار ہو گئی ہے, آپ نے اپنی سراؤنڈنگ کو ہیلدی نہیں بنایا تو اس کا سب سے پہلا امپیکٹ آتا ہے دماغ کے اوپر. اچھا قرآن کریم نماز اللہ کے لیے, لیکن قرآن کہتا ہے ورکعوا مع الراکعین کونوا مع الصادقین. کیا بات ہے, کیا خیال ہے؟ تو آپ کی سراؤنڈنگ جتنی ہیلدی ہے آپ کی چیزیں اتنی زیادہ جو ہے نا مضبوط توانا ہوتی چلی جائیں گی. اچھا یہ خودکشی کی طرف جو آدمی وہ جاتا ہے جو تنہائی میں آ جائے, وہ آہستہ آہستہ اس کو لگنے لگتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے, فائنینشیل ریزن ہو, اکنامیکل ریزنز ہوں, کوئی بھی ریزنز ہوں, ان کی وجہ سے وہ پہلے جو ہے نا لوگوں سے کٹتا ہے, سیدھی باتیں چھوڑتا ہے, پھر الجھی باتوں میں پڑتا ہے, پھر کمرے بند کرتا ہے, اندھیرے کر لیتا ہے, اکیلے رہنے رکھتا ہے, اس کا رویہ عجیب ہوتا رہتا ہے, پھر کہیں جا کے آخری قدم اٹھتا ہے. اور کبھی مطلب اگر وہ بچ گیا تو شاید اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے, ورنہ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ 90% کیسز میں توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی. خلاصہ یہ حضور کہ واقعی صحت ہزار نعمت ہے, بلکہ نعمتوں کی بنیاد ہے, اور لوگ اس سلسلے میں غافل ہیں. اور صحت کو بیلنس کر کے لے کے چلنا نا, یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جو واقعی صحت مندی کی طرف آنا چاہتا ہے وہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اسپریچول صحت کو, اسپریچول صحت کے ساتھ ساتھ اپنی مینٹل ہیلتھ کو ہر پہلو سے بہتر بنائیں. اچھا بہتر بنانے کے لیے لمبی چوڑی کہانیاں کرنے کی نیڈ ہی نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں. مثلاً کسی کے لیے دوا کسی کی مسکراہٹ ہوتی ہے, ہو سکتا ہے میری مسکراہٹ کسی کے لیے دوا بن جائے, آپ کے 2 جملے کسی کی دوا ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ کسی کے 2 جملے میری دوا بن جائیں, اب وہ میرے دل کو, میرے دماغ کو پربہار بنانے کا سبب بن جائیں. کیا بات ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اہم بات ہے. دیکھیں یہ جو ہم خودکشی والی بات لے کر آئے, ڈپریشن اتنا مہلک مرض ہے کہ جب یہ شدید ہو جائے نا تو انسان کو خودکشی آسان لگتی ہے. ہم لوگ جو سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ خودکشی کیسے کرنی, وہ جس بندے نے کی ہے اس سے پوچھئے تو جو اس کی زندگی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اسے خودکشی سہل لگتی ہے کہ بھئی میں خودکشی کروں گا تو اس مصیبت سے جان چھڑا لوں گا. اب یہ تو ہمارا دین ہے کہ جس نے بتایا کہ بھئی یہ آسمان سے گرنا اور کھجور میں پھنسنے کے مترادف ہے, ایک مصیبت سے نکلو گے دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ آخرت میں اس پر عذاب ہے. ایک اور کہ دیکھیں کوئی بیمار ہو گیا, بخار ہو گیا, کلینکس ہوتے ہیں ہر علاقے کے اندر, ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب کل سے بخار ہے, دوا دے دی, واپس آ گئے. بالفرض نہ گئے, باڈی ریکور کر جاتی ہے نا, امیون سسٹم ہو جائے. سائیکیٹرسٹ کے پاس ہماری قوم جانا اپنے لیے ذلت سمجھتی ہے. MBBS اور سائیکیٹرسٹ, ٹھیک ہے, یا اسے یوں سمجھیے کہ جو دیگر امراض کے ڈاکٹرز ہیں ان کا اور سائیکیٹرسٹ کا ریشو کتنا کم ہے. بالکل. وجہ کیا ہے کہ آپ اگر بیمار ہوئے اور آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, بخار ہوا تو آپ کی باڈی ریکور کر لے گی, لیکن اگر آپ ڈپریشن کے 1% سے شروع ہوئے وہ تو ریکور ہوتا ہی نہیں ہے میرے بھائی, وہ بڑھتا رہے گا. اور لوگ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں اور فیملی سائیکیٹرسٹ رکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کو بولو نا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے تو بولتے ہیں میرے کو پاگل سمجھتا ہے کیا, میں پاگل تھوڑی ہوں. ارے بھائی پاگل کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم پتھر اٹھا کے سب کو مارنا شروع کر دو. یہ مختلف درجات ہوتے ہیں, اور جتنے مسائل ہمارے ملک میں ہیں, یعنی ایک چیز لے کر جو آپ کا حق نہیں ہے آپ ڈپریشن میں گئے اور 5 گھنٹے اس پہ سوچ رہے ہیں. اب جو بندہ کروٹیں بدل رہا ہے, اوور تھنکنگ کر رہا ہے, اوور تھنکنگ کتنا عمومی مرض ہے ہمارے معاشرے میں, کون سا طبقہ بچا ہوا ہے آپ مجھے بتائیے. بلا وجہ چڑچڑاپن آیا ہوا ہے,
भाई क्यों बिखरे हुए हो, क्या समझ में नहीं आ रहा, आज मेरे मूड सही नहीं है। अब ये जो मूड सही नहीं है वो आपके जो केमिकल्स हैं ना उन उन उसने बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो एक तो मैं ज़िमनी तौर पर ये है कि आप ये चीज़ कीजिए कि अगर बिलफर्ज आपको महसूस होता है तो आप जो है वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो अमलियात का शोबा है, दम दुरूद तावीज़ात, उसमें 90% पेशेंट वो हैं जिनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कितने परसेंट? 90%। और वो कहाँ गए हुए? वो फुला मज़ार पे गए हुए हैं, फुला फूकों वाली सरकार के पास गए हुए हैं, फुला धागे वाली सरकार के पास गए हुए हैं, फुला जो है वो पानी वाली सरकार के पास गए हुए हैं। अभी वो उस दिन मुझे किसी ने वीडियो भेजी, मतलब वो बंदा, वो जिस तरह सर्विस नहीं करते गाड़ी की पाइप के साथ, उसने सबको बिठाया हुआ है और पाइप के साथ सबकी सर्विस कर रहा है लोगों की। ठीक है, क्या हो रहा है जी? दम हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि हदरी हो गई। एक वीडियो और मुझे याद आ गई पुरानी, वो किसी ने भेजी, उसके अंदर वो जो पीर बना हुआ है वो पानी की बोतल पीता है और उसके बाद वो प्रेशर से पानी मार के सबके ऊपर पानी बरसा रहा है। सबको क्या हो रहा है? दम हो रहा है। अब इस कौम का क्या करें? अंडों वाली सरकार, मतलब ऐसे ऐसे तमाशे बैठे हुए हैं जिसकी इंतहा नहीं है। तो यहाँ पर आपको जाना चाहिए साइकेट्रिस्ट। इवन अगर मेरे पास कोई ऐसा केस आता है ना जो जिन्नात का रियल केस होता है, मैं उस केस को हल करने के बाद उसकी फैमिली को कहता हूँ कि इसको साइकेट्रिस्ट के पास लाजमी लेके जाइएगा। उसकी वजह क्या है कि वो जिन्नात वाला मसला हल होने के बाद उसके लाशऊर पर वो चीज़ असरअंदाज हुई, तो वो जो उसकी कैफियत है वो कहाँ से टूटेगी? जब उसको मेडिसिन्स दी जाएंगी। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपकी नींद जो है वो टाइम पर आ जाती है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा मामला, ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है ना कि जब नींद ना आ रही हो और बंदा बिल्कुल क्या होके बैठा हुआ होता है? पजल हो जाता है। नहीं, बेजार, पजल हो जाना, बिल्कुल बेजार हो जाता है, एक समझ में रस्सा नहीं। कशी होती है, आदमी कहता है सो जाओ और वो नींद आ नहीं रही है। अरे भाई, इधर करवट बदली, इधर करवट बदली, उसके बाद बैठ गए। अब बैठ के सोच रहे यार मैं क्या करूं, कोई काम भी करने पे दिल नहीं कर रहा। वो जो बेजारी वाली कैफियत है वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती बिल्कुल सही है। बात। साइकेट्रिस्ट सबसे पहला काम पता है क्या करता है? वो आपकी नींद को मैनेज करता है। सबसे पहला काम ये करता है। जब आपकी नींद मैनेज हो जाती है फिर वो स्टेप वाइज सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो इस चीज़ को समझें कि पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं इतने मसाइल के साथ और एक बार भी अपना इलाज नहीं करवाते। 800 रुपये, 1000 रुपये कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट है, फीस है भाई, आप कंसल्ट कराने में क्या मसला है आपको? तो एक तो इस तरफ हमारी कौम को जाना चाहिए। एक बात और, वो मैं अक्सर जो कहता हूँ कि देखें, सेहत अल्लाह की नेमत है। हम मिसाल के तौर पर दीन का काम कर रहे हैं, आप सेहतमंद होंगे तो अच्छे अंदाज के अंदर दीन का काम कर सकते हैं। 24 घंटे में 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दें। क्या बात। आप लोग जानते हो मैं घर पे ट्रेडमिल मैंने रखी हुई और मैं आप लोगों को तरगीबन भी बता रहा होता हूँ, यार ये काम करो और इतना दौड़ो और ये करो। अब मेरी एक रूटीन है कि मैं मगरिब के बाद रूटीन के अंदर 1 घंटा ट्रेडमिल पे गुजारता हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ एक्सरसाइज हो गई, वॉक करना। अब चूँकि हमारा बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिम ज्वाइन करना मुश्किल है, अब ये जो 1 घंटा है ये 23 घंटों को खूबसूरत बना देता है। क्या बात है। उसकी वजह ये कि आपका पसीना निकलता है, आपको सांस चढ़ता है। ठीक है, आपकी बॉडी जो जैम हो रही होती है वो बॉडी खुलना शुरू हो जाती है, आपका निज़ाम अंदरूनी तौर पर बेहतर हो जाता है। तो अगर आप 24 घंटों में 1 घंटा अपने आप को नहीं दे सकते, ये हमारे जो मौलवी लोग हैं मैं इनको भी कहता हूँ, उलमा को भी कहता हूँ, भाई आप अपने आप को 1 घंटा लाजिम दें। वरना हमारी लाइफ क्या होती है, मतलब गाड़ी से उतरे, कुर्सी पे बैठे, इदारे के अंदर, इदारे से उठे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे, घर पे जाके सोफे पे बैठ गए। यानी 24 घंटों में बैठने के अलावा कोई काम है? हमारा तो शोभा इस तरह का है। तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर कोई वॉक पर जा सकता है बाहर, वो वॉक पे जाए, वो उसके लिए बेहतरीन है। और अगर वॉक पे नहीं जा सकता, आप घर के अंदर ट्रेडमिल रख लीजिए। सही बात है। आप एक्टिविटी करेंगे, इंशाअल्लाहुल जलील आपको फ़ायदा होगा। तो 24 घंटे में 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दें, इंशाअल्लाह आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। हज़रत इसमें एक बात मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अगर हम करें और उस पर हम सभी गौर करें, हम जो है ना वो कुदरती चीज़ों से मसनूई चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा मुंतकिल हो गए। यस, मतलब पहले एक टाइम था कि जिसमें आप एक तो है ना, हम खाने की बात कर रहे हैं या मतलब दीगर चीज़ों की बात कर रहे हैं कि उनके अंदर बैलेंस करें। एक है क्वालिटी प्रोडक्ट, जो चीज़ें आपको फ्रूट से मिल रही हैं
وہ چیزیں آپ کو مصنوعی بازاری جوس سے تو نہیں ملیں گی جس کے اندر مطلب سمجھ لیں کہ 90% وہ کیمیکل سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو آپ کو خالص دودھ مل رہا ہے, اب بازار کا دودھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کھلا دودھ ہے, اس میں جراثیم جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. حالانکہ آپ اگر باہر بھی جاتے ہیں, کھلی فضا میں سانس لیتے ہیں, تو بڑے شہروں کے اندر پولوشن کے جو معاملات ہیں یا دیگر چیزیں ہیں اس میں ڈسٹربنس ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ کیمیکل والی چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اب اس کا جو اثر ہے وہ کیا ہے؟ کیمیکل ہر چیز کے اندر آپ کی صحت کو مطلب پوائنٹس کے اعتبار سے وہ ڈیمیج تو کر ہی رہا ہے. اسی طریقے سے لوگ جو ہے, آپ نئی جنریشن کو دیکھیں, وہ فاسٹ فوڈ کی طرف منتقل ہوئے اور سبزیوں کو چھوڑ دیا. اب جو سبزیاں آپ کے اندر, آپ کے باڈی کے اندر جو مختلف طرح کی کمیاں تھیں اس کو وہ پورا کرتی ہیں, آپ کے ذہن کو سکون فراہم کرتی ہیں, باڈی کے پارٹس کو ایکٹیو کرتی ہیں, اندر کا امیون سسٹم مضبوط بناتی ہیں, اور آپ کا ایک بیلنس کرتی ہیں معدے کے اعتبار سے. آپ کے مطلب جو بھی اعضاء ہیں ان کی ورکنگ کو وہ بیلنس کر رہی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, اب فاسٹ فوڈ کے ایڈز لگے ہوئے, ٹھیک ہے, اور لوگ بتاتے ہوئے فخر کرتے ہیں. آج ہم کہاں گئے تھے؟ KFC گئے تھے. وہ پکچر یہ دیکھیں, مطلب سوشل میڈیا پر معاملات. اچھا, پھر اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ مصنوعی چیزیں ہمیں کہاں تک لے کر آ گئیں؟ پہلے یہ ہوتا تھا گھروں کے اندر کچھ علاج دیسی, آج بھی بعض مطلب جو بڑی ہماری بوڑھیاں ہیں وہ یہ چیزوں کو مینٹین کرتی ہیں. اب ہمارے یہ کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا سوال, او ہو طبیعت خراب ہو گئی, اچھا وہ کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے؟ ارے بھائی یہ آپ نے کیا ظلم ڈھایا ہے. آپ اس کو پہلے اپنی بات تو کرنے دو. وہ اس کو آپ یہ پوچھو کہ بھائی آپ مطلب جس طرح نیند کے حوالے سے بات ہوئی ہے, مائنڈ کی فریشنس کے حوالے سے بات ہوئی ہے, اور ڈیلی جو ایکسرسائز ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے, غذاؤں کا مطلب بیلنس ہے ڈس بیلنس ہے یہ ہو گیا, اور پوری روٹین کسی اعتبار سے ڈسٹرب تو نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں پوچھنے کے بجائے ڈاکٹر, اب وہ جو ڈاکٹر کی تسبیح ہے نا. اچھا, پھر اس کے بعد اس کے اندر بھی مطلب شو آف کا سلسلہ ہے. کون سے ڈاکٹر, کون سا ہاسپٹل. اب آپ یہ دیکھیں جتنے بڑے ہاسپٹلز ہیں, آپ نے بھی جس طرح تذکرہ کیا بند الفاظوں میں کہ جناب یہ تو بزنس چل رہا ہے. آپ کہیں چلے جائیں, انہوں نے مطلب یہ جو معاشرہ ہے نا کہ کون سے ڈاکٹر کے پاس اور کب گئے آپ, اور ڈاکٹر نے کیا سجیسٹ کیا, میڈیسن. اب میڈیسن کیا چیز ہے؟ سب مصنوعی چیزیں. وہ نہیں آپ ایک تذکرہ کرتے کہ انڈیا کے وہ تھے کیا کہتے ہیں آپ کا ڈاکٹر تھے جن کے ہاسپٹلز بھی چل رہے ہیں, اور انہوں نے کیا چیز پروف کی ہے کہ مطلب یہ جو ہماری ہے ایلوپیتھک جو ہے, نیچرل پیتھی, کہ بھائی بات یہ کہ ایلوپیتھی کے مقابلے میں نیچرل پیتھی جو ہے وہ اصل علاج ہے. ایلوپیتھی جو ہے نا وہ تو آپ کی مطلب میڈیسن کے ذریعے اس بیماری کو وقتی طور پر روکتی ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے. اور ان کا دعویٰ یہ ہے مفتی صاحب کہ ایلوپیتھی کے ذریعے کوئی بھی علاج پاسبل ہی نہیں ہے. وہ وقتی طور پر بیماری کو روکے گا, اس کا علاج نہیں کرے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ نیچرل پیتھی سے علاج ہوگا. مطلب یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں. اچھا, پھر ایک اور بات ہے, ہم کرتے کیا ہیں, ہم کرتے یہ ہیں کہ اگر فار ایگزامپل جیسے ہمیں نا ایک شخص سے اپنی تو کیئر کر رہا ہے, بچوں کو حوالے کیا ہوا ہے اپنی وائف کے, اور مرد لوگ اس میں عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ان کے پانی کا معاملہ, عام طور پر بچے کیئر نہیں کرتے, فروٹس کی طرف بچے اتنی جلدی مائل نہیں ہوتے, سبزیوں سے تھوڑا سا دور بھاگتے ہیں. اسی طریقے سے ان کا بھی بیلنس کھیل کود کے حوالے سے, یا مطلب ان کا مائنڈ فریش ہے یا نہیں ہے, دیگر چیزیں. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم مطلب ایک تو صحت کو ترجیح نہ دینے کی وجہ سے جو رسپانسبلٹیز ہماری بنتی ہیں, اس کا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ ہم نے آج کیا کیا, صبح اٹھنے کے بعد اور اسی طریقے سے رات کو سونے سے پہلے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر ہم مصنوعی چیزوں کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں, اور اس کا اینڈ یہ ہو رہا ہے آج ہمارے گھروں میں جو تلن کا ریشو ہے, ٹھیک ہے, رمضان مبارک میں جو مطلب آئلی چیزیں ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں. پیزا کھایا, کولڈ ڈرنک پی, اب حال کیا ہوا وہ پوچھے نہیں. اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس کے اندر ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم امپروومنٹ کریں, لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. کیا بات ہے, زبردست. یہ ساری چیزیں نا غالباً تعلق رکھتی ہیں آپ کی میری سوچ سے. ہم کتنا معیاری جو ہے نا انداز زندگی اپنانا چاہتے ہیں, جینا چاہتے ہیں. اگر بس زندگی کو سر سے اتارنا ہے نا تو وہ تو جانور اور گدھے بھی زندگی گزار رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو بس ٹھیک ہے, گھاس کھائیں, پانی پئیں, 2-4 ڈھینچو کریں اور چلے جائیں دنیا سے. لیکن اگر انسانوں والی زندگی چاہیے
تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا سوچنا ہوگا، کچھ وقت نکالنا ہوگا. اور یہ چیزیں اگر ہم کہیں کہ یار اچھا یہ بھی آج کا یہ والا ٹاپک، یہ ایک شعبہ ہے، اس کو میں نے فوکس کرنا ہے، یہ والا ہے، یہ ایک ہے، اس کو کرنا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ایک ایک گھنٹہ ہم یا 5 گھنٹے کہاں سے نکالیں ہر چیز. چلتے پھرتے اگر لائف اسٹائل ہی ہمارا امپروو ہونا شروع ہو جائے، ترجیح میں ہونا، ترجیح میں آ جائے، چیزیں فوکس میں آتی چلی جائیں. اور یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. مطلب کیا جاتا ہے برش کرنے میں، کیا جاتا ہے مسواک کرنے میں، کیا جاتا ہے جب وضو کر ہی رہے ہیں تھوڑا اچھے انداز سے کر لینے میں، بالکل ایسا کیا چلا جاتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا جائے، کیا چلا جاتا ہے کہ ایک نظر دیکھ لیا جائے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیسے کھا رہا ہوں، کتنا کھا رہا ہوں. تھوڑا سا اچھا ایک چیز اور ہے صحت کے سلسلے میں جس پر اکثر بات ہوئی ہے، وہ ہے ضبط، جس میں کنٹرول بہت ساری چیزوں کے اندر نا. یہاں پہ بھی ایک چیز ہے اٹریکٹ کر رہی ہے اور وہاں پہ آدمی کنٹرول کرے نہیں. آج کل میرا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، آج کل پراٹھا نہیں، کچھ عرصے کے لیے پراٹھا روک دیتے ہیں، اس کے بعد چلو کھا بھی لیں گے، کوئی چیٹ دے منا بھی لیں گے. اسی طرح بھائی صحیح ہے، 2 روٹی کی طلب ہے، 2 نوالے کم کر لیں. یہاں پر آ کر بندہ اگر کنٹرول کر لیتا ہے بڑا فائدہ. اسی طرح صوفے پہ ذرا بیٹھے ہی رہیں، کیا یار کیا اٹھیں، لیکن اسی میں آدمی کہ نہیں یار 4 قدم میں اٹھ کے چل لوں، جگہ بدل لوں، ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا کرتا چلا جائے آدمی، چیزیں امپروو ہوتی چلی جاتی ہیں. حضور آنکھوں کی صحت اس وقت ہم ان آنکھوں کو شاید اب جب سے موبائل اور اسکرین کا دور آیا ہے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ان نیچرلی یوز کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آنکھوں کی پراپر ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ادھر گھمائیں ادھر گھمائیں، وہ دیکھ لیں گے سب مل جائے گا. انفارمیشن کا تو سیلاب آیا ہوا ہے نا سوشل میڈیا پہ. آنکھوں کی صحت امپورٹنٹ ہے، لفظوں کی صحت امپورٹنٹ ہے. ہمارے جملے ٹاکسک ہو گئے، ٹاکسک، زہریلے. اسی طریقے سے وہی بدن کے ہر آرگن کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی سی توجہ، یعنی واش روم جا رہے ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی معدے کی یا آنتوں کا کوئی پرابلم ہے، اس کو حل کریں، نظر انداز نہ کریں، ورنہ آگے چل کے یہ نقصان دیتا ہے. اب ایوریج لائف چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمیں کم وقت میں زیادہ کام کرنے، صحت بہتر ہوگی تو یہ سب ہو سکے گا. کیا عبادت کے یہ جو ہم عبادات کے حوالے سے آپ نے ڈسکس کیا تھا، تو آپ صحت مند رہنے کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کس طریقے سے کہ یہ صحت مند رہنا ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیگر اعمال صالحہ کی ایک بنیاد بھی بنتا ہے. اگر انسان اس نیت سے اپنی صحت کی حفاظت کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادات ہے اس کو بہتر انداز میں کر سکوں گا، میں اپنی معاشرتی لائف اچھے انداز سے گزار سکوں گا، میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا، تو یہ جو مطلب فکر ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ انسان کے اس عمل کو بھی نیک بناتی ہے. بالکل. اچھا پھر ایک اور بات، ہمارے معاشرے میں جو غربت ہے، غربت بعض اوقات نا حضرت انسان کو ایک راستہ فراہم کرتی ہے کہ کوئی ایسی راہ نکالو کہ گھر والوں کی جو ذمہ داری میرے اوپر آئی ہے نا، میری ذمہ داری ان کے اوپر آ جائے. بالکل ایسے ہی. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بندہ بیمار رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب کچھ لوگ گھر والوں پہ بوجھ بن جاتے ہیں، وہ بیمار ہوتے نہیں، بیماری اوڑھتے ہیں، بیمار کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا یہ ہوتا کس طرح؟ ہوتا اس طریقے سے ہے کہ یہ جو ریزن ہے بیماری کے حوالے سے، مطلب فیملی کے اندر خواتین بھی بعض اوقات اس کو اختیار کرتی ہیں اور مرد لوگ بھی کرتے ہیں. کسی مرد کا دل نہیں کر رہا کام پہ جانے کا، کیا بولے گا؟ طبیعت صحیح نہیں. ہاں یہ اتنا چھوٹا سا بہانہ، حالانکہ اس میں جھوٹ بھی ہے، نعمت کی ناشکری بھی ہے، اور آپ کام سے کام چوری کر رہے ہیں، تو یہ کام کون سا کام ہونا ہے؟ صحیح بات. یہ تو برڈن بڑھ رہا ہے. اسی طریقے سے خواتین کہ بھائی مطلب کچن میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، مطلب موڈ نہیں بن رہا، تو کیا کہیں گے؟ کمر میں درد ہو رہا ہے، یا مطلب اور کوئی دوپٹے سروں پہ بندھے ہوئے ہوں گے، مطلب نہیں بھی ہو رہا، شوہر کے آنے کا ٹائم ہے تو اس سے پہلے دوپٹے باندھ لے گی، چلو کوئی شوہر آنے کیا والا ہے. کردار ہے؟ مطلب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ملاحظہ فرما رہی کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ تو ہے نا، تو تھوڑا سا خوف خدا. اور دوسری بات یہ کہ اس کو تھوڑی سی بات بتائیے کون سی؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آپ. وہ دوپٹے باندھنے پہ. چلے جی، میں اصل میں آپ دونوں احباب بات کر رہے تھے تو جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں مجبوراً اسے درسی موضوع بنانا پڑا، کیونکہ درسی موضوع تھوڑی ہے بھائی یہ تو. اب میں آپ کو بتاؤں سانس کیسے لینا ہے، ویری سمپل بھائی، آپ کا ڈیلی کا کام ہے سانس لینا،
تو آپ اس کو اس طرح رکھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب تو مطلب آئی واچ یاد کرواتی ہے کہ تم نے گہرا سانس ہی نہیں لیا, تمہارا سانس رکا ہوا ہے, سانس لے لو, پانی نہیں پیا, ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے, ساری چیزیں. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے, اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں. دیکھیں رونا روتے رہیں گے نا, یہ فاسٹ فوڈ اور یہ فلاں اور یہ چلتا رہے گا, ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہے, نیو جنریشن ہے, آپ ان کو اپنی فیملی کی حد تک تو کور کر سکتے ہیں نا. اگر دنیا آپ کی بات نہیں سن رہی, آپ کے بچے تو سنیں گے. سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں. یار آپ سفر میں وہ ساگ, اس کے ساتھ مکھن, اس کے ساتھ لسی کا گلاس, ٹھیک ہے, سادہ سا بنا ہوا جو اس کی لذت ہے. وہ ایک بار یاد ہے ہم لوگوں نے منسلوا کھایا تھا, کہاں پہ, پہاڑی بکرا, وہ اپر کچورا پہ, اپر کچورا پہ, ٹھیک ہے. اس میں مسالے تھے, اور مفتی معاذ صاحب کون رات کو کہاں لے کر گئے تھے آپ کو, اتنا کھا لیا تھا کہ ہم اسکردو ہاسپٹل جانا پڑا. وہ گرم کچھ اور تھا. معذرت. اچھا کھایا تھا. اچھا اس کے اندر مین مطلب معاملہ کیا تھا کہ اس کا ذائقہ نیچرل تھا, اس کے اندر ایکسٹرا مسالے اور اس طرح کی چیزیں ایڈ نہیں کی گئی تھیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں فوڈ اور موڈ یہ ملتے جلتے لفظ ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اندر جو مطابقت ہے وہ صرف صوتی نہیں ہے. فوڈ موڈ حقیقی مطابقت ہے. کیا مطلب, فوڈ اچھا موڈ اچھا, فوڈ خراب موڈ خراب. بہت سارے گھروں میں جھگڑے کا سبب عظیم کھانا اچھا نہیں بننا ہوتا ہے. بندے کا موڈ آف ہو جاتا ہے, یار یہ کیا کھانا بنا ہے, اس کی من پسند ڈش نہیں ہوتی. تو اب گھروں میں, اچھا یہ صرف بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے, بیٹھ کے فائنل کریں نا بھائی. آپ کے پاس ایک چارٹ آ جائے کس دن کیا بنانا ہے, کسی کو مسئلہ ہی نہیں رہے گا. ایک ہفتے کی ورکنگ 2 منٹ کے اندر ہو سکتی ہے, اور اسی کو ترتیب بنا کے آپ. سب سے بڑا مسئلہ یعنی جو اس وقت جنگیں چل رہی ہیں نا, وہ چھوٹا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, آج کیا بناؤں, اس پہ بحثیں چل رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. آخر میں نتیجہ پتہ ہے کہاں نکلتا ہے, نتیجہ بم مارا جاتا ہے اور دھماکہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, آج باہر سے کچھ منگا لے, میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اب باہر کا کھانا بھی آیا, پیسے بھی گئے, اور اطمینان بھی نہیں ہوا. تو پہلا کام کیا کریں کہ اپنے گھر کا جو ماحول ہے, آپ کی جو لسٹ ہے وہ بالکل واضح ہونی چاہیے, اور آپ گھر کے اندر ان چیزوں پر پیسے خرچ کریں کہ ہیلدی فوڈ بنے ڈیلی. اچھا دوسرا جو کام آپ کہہ رہے تھے نا, بھی بچوں کو پکڑ پکڑ کے سیب کھلانا, بچوں کو پکڑ پکڑ کے جو ہے نا وہ فروٹ کھلانا, یہ آپ کب تک کریں گے. ایزی ٹو گیٹ یہ ماحول بنانا پڑتا ہے. اب فروٹ ہے, اگر آپ مجھے کہیں گے کہ جی آپ جو ہے وہ سیب اٹھائیے اور اسے کاٹیے اور بنانا لیجئے, اسے چھیلیے اور پھر کھائیے, میرے جیسا بندہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر میرے پاس ایک بہترین باؤل بنا ہوا ہے جس کے اندر اب بنانا بھی ہے, سیب بھی ہے, اسٹرابیری بھی ہے, اور وہ پورا تیار کر کے مجھے لا کے دیا, میں کھا لوں گا. اب روٹین کے اندر گھر میں بنا لیں. اچھا بعض بچوں کے مزاج ہوتے ہیں کہ آپ انہیں اگر سرو اچھے انداز میں کریں وہ کھا لیتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی, ورنہ آپ یقین کیجئے کہ ڈاکٹرز کے ہاتھ آپ آ گئے. اچھا میڈیسن کا جو آپ کہہ رہے تھے نا, وہ سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, کہ آپ کی باڈی اگر عادی ہو گئی, ٹھیک ہے, میڈیسن کی. میں کئی سالوں تک, آپ لوگ اس بات کے گواہ ہو کہ میں میڈیسن نہیں لیتا. ایون طبیعت خراب بھی ہو رہی تھی, میں پیناڈول بھی نہیں لیتا, کیونکہ شروع سے جب باڈی کو عادت نہیں پڑی تو میں کیوں اپنی باڈی کو میڈیسن کا عادی بناؤں, اور کیوں میں ڈاکٹروں کے پاس غیر ضروری طور پر جاؤں. ہاں میں یہ کہتا ہوں جہاں پہ ضرورت ہے اس جگہ پر جدید میڈیکل علاج, طبی علاج بہت بڑی رحمت بھی ہے بہت سارے اعتبارات سے. لیکن ذرا سے معاملے پہ آپ چلے گئے اور اس نے آپ کو غیر ضروری, میں ان ڈاکٹرز کے خلاف ہوں کہ جن کی فیس ہے 600 روپے فار ایگزامپل, اور انہوں نے اسی میڈیکل کی دوائیں لکھ کے دی جو باہر کھلا ہوا ہے 4000 روپے کی. یہ بزنس ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو 4000 روپے کی دوائیں لکھ کے دی ہیں, وہ پیسے تو گئے, وہ بندے کو جو ڈیمیج کریں گی وہ کیا ہے. اللہ سے بات. آپ ایک ہاسپٹل میں جاتے ہو میرے مشورے پہ, وہاں پہ آپ نے ڈاکٹر کو دیکھا ہوگا جس کے پاس آپ جاتے ہیں. وہ ابھی لاسٹ ٹائم ایک کیس ایسا ہوا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور اس نے ایک دوائی نہیں دی.
ٹھیک ہے, 800 روپے 900 روپے اس کی فیس ہے, اور اس نے ایک دوائی نہیں دی, اس نے بولا مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی, یہ ویسے ہو گیا تھا, ابھی تو اس نے ریکور کر لیا ہے, اب آپ اس کو لے جائیں. اور بہت ہو تو وہ بہت تفصیلی گفتگو کے بعد ایک میڈیسن لکھ کے دے دیں گے. اب دل بھی مطمئن کہ بھائی زیادہ دوائی نہیں ہے, ورنہ اندھا دھن آپ دوائیں دیتے چلے جا رہے ہیں, وہ بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مزید امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کا میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں خیال رکھنا چاہیے, بالخصوص ہمارے گھر کے جو بڑے. اب آپ کے والد صاحب کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے کام کیا, یاد ہے, ماشاء اللہ, یعنی جس انداز میں آپ لوگوں نے اس کیس کو ڈیل کیا نا, اور جس طرح آپ لوگ سارے ماشاءاللہ بہن بھائی لگے ہوئے تھے, یعنی یہ میں آپ کو ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ ایج فیکٹر 60+ تو ہوں گے نا, ٹھیک ہے, 60+ ہیں, اور طبیعت خراب ہو گئی, کچھ معاملات ہو گئے, ساری فیملی ماشاءاللہ لگ گئی, اور جس طرح اس عمر میں آپ لوگوں نے ٹریٹ کیا اور اس مرض سے انہیں نکال لیا, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ علاج کے لیے پیسہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, علاج کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو نالج ہونی چاہیے, شعور ہونا چاہیے کہ آپ کو پہنچنا کہاں ہے, جانا کہاں ہے, اور علاج کروانا کیسے ہے. ورنہ وہی والی بات ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان, نیم مولوی خطرہ ایمان. تو آپ صحیح طبیب کے پاس پہنچ جائیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اختتامی گفتگو کریں, پھر جوابات لیتے ہیں. الحمدللہ آج جو گفتگو ہوئی ہے میرے خیال میں ہمیں اس کو ویلیو دینی چاہیے, اس لیے کہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر مطلب خاص طور پر مذہبی طبقات میں ایسی گفتگو نہیں ہوتی, اور اس میں کچھ ٹپس ایسی بتائی گئی ہیں جن کو اگر فالو کر لیا جائے, انڈرسٹینڈ کر لیا جائے, تو ہم خود بھی, اپنی فیملی کو بھی اور اپنے معاشرے کو ایک اچھا شعور, اور ہم اپنے آپ کے اندر جو ہے ایک بہترین تبدیلی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. تو چونکہ صحت اللہ کی بہترین نعمت ہے اور دیگر نعمتوں کے حوالے سے بھی اس کا ایک کردار ہے, لہذا اس کے تقاضے کے مطابق جو ہے نا ہمیں اس کی حفاظت اور اس کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, تقبل اللہ, تبارک اللہ. ابھی تک ہم نے جس زاویے سے بات کی نا, وہ انفرادی یا انڈیویجولی اپنی صحتوں کے حوالے سے تھی. ہمارا ماحول اوور آل اتنا پراگندہ ہو گیا, جس میں سے ایک چیز آپ نے ذکر کی جنک فوڈ وغیرہ کی اور آئلی چیزوں کی. دوسرا یہ کہ دیکھیں صحت ایک چیز سے بہتر نہیں ہوتی, کئی چیزیں مل کر اس میں اپنا رول پلے کرتی ہیں. آپ کی گاڑی اگر خراب ہے نا, کچھ نہیں جائے گا, 2-4 ہزار روپے لگے گا, اس کا انجن صحیح کروا لیں, کالے دھوئیں سے امت کو بچا لیجئے. مسلمان وہ کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسروں کو سلامتی ملے, دوسرے سلامت رہیں. اسی طرح اگر آپ کی سڑک خراب ہے, کیا ضروری ہے کہ وہ ویسے ہی ٹوٹی رہے, گاڑیاں گزرتی رہیں, دھول مٹی اڑتی رہے. تھوڑا سا سیمنٹ گارا لیجئے, اس کے اوپر مل دیجئے, وہ سیٹ ہو جائے گی. تو دھول مٹی جو لوگوں کے دمے کا سبب بن رہی ہے, کم از کم جتنا ہم آپ کر سکتے ہیں اتنا تو بہتر ہو جائے گا. کیا یہ ضروری ہے کہ اگر ہماری پانی کی لائن اگر خراب ہے تو ہم اس کو ڈیلے کرتے رہیں, اپنی پھٹکریاں اور گاد ڈال کر اس کی مٹی کو نیچے دبا لیں, اوپر سے استعمال کر لیں؟ نہیں, تھوڑا سا پیسہ خرچ کر لیجئے, 2 پیسے خرچ کر لیجئے, ہمارا بھی فائدہ, اور یہ لائن آگے جہاں جہاں پانی کی سپلائی ہو رہی ہے وہاں کے لیے بھی فائدہ. پلاسٹک بیگ کم کر دیجئے, یہ کینسر ہیں زمین کے لیے. اسی طرح پلاسٹک کی پنیوں کے اندر گرم چیزیں اسپیشلی اس سے بچیں, یہ کینسر کا ریزن بن جاتی ہیں. اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ذرا سا توجہ کرتے رہیں, اور چلتے پھرتے یہ توجہ ہوگی, چیزیں امپروو ہوتی چلی جائیں گی, بہتر ہوتی چلی جائیں گی. بات یہ ہے کہ ترجیح, دین, مذہب, اخلاق, معیار, اسٹینڈرڈ, صحت, یہ سب ہماری ترجیحات میں ہو, چلتے پھرتے آگے بڑھتے چلے جائیں. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ اپنی نیت یہ بنا لیجئے کہ مجھے ایک اچھی زندگی گزار کر اچھی آخرت کی طرف جانا ہے, تو ہر پہلو کے اعتبار سے انشاءاللہ بہتری آتی چلی جائے گی. ماشاء اللہ, تبارک اللہ. لب لباب ہماری پوری گفتگو کا یہ ہوا کہ صحت نعمت ہے, اس نعمت کی قدر کریں, اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیں. ایک بندے کی بیماری پوری فیملی کی دنیاوی زندگی کی بربادی کا سبب بنتی ہے. قرض دار ہو جاتے ہیں لوگ, مکان بک جاتے ہیں, اور بے احتیاطی, بالخصوص آج کے دور میں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, کینسر جیسا موذی مرض اگر کسی کو لاحق ہو جائے تو اس کا نام ہی فیملی کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہوتا ہے. جو ٹین ایجرز ہیں آج کے دور میں, اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ ہارٹ اٹیک نوجوانوں میں بڑھتا جا رہا ہے.
14 سال کے بچے کا بھی ایک کیس آیا کراچی میں، ہارٹ پرابلم. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، دل کی صحت کا. اور سستے ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسکریننگ جو ہوتی ہے نا باڈی کی، ونس ان اے وائل وہ ٹیسٹ کروا لیا کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی باڈی میں کیا چل رہا ہے. ورنہ کم از کم جو علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد مزید احتیاط شروع کر دیں. اللہ کی نعمت ہے، جتنا وقت مقرر ہے جینا اتنا ہی ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں صحت کی اہمیت کو بیان کیا گیا. بلکہ طب نبوی کو آپ پڑھیے تو کیا اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ نعمت ہے کہ اس کے ذریعے آپ بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس لیے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیے، اور اگر بیماری آ جائے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آزمائش ہے، گھبرائیں نہیں، حالات دیکھیں، اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور سیکنڈ اوپینین لیں، دلاسا دیں. انشاءاللہ آپ محنت کریں گے. اس وقت ایسے کیسز ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک معاملہ ہوا کہ ایک شخص کی زوجہ کو کینسر ہوا، اس نے کوئی میڈیکل نہیں، ٹوٹل اس کا علاج سیکنڈ ٹو سیکنڈ کیا اس نے، نیچرل پیتھی پہ، اور صحت مل گئی. ٹھیک ہے، اور یہ مطلب اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اس کے اوپر، اور یہ بڑا وائرل ہوا تھا سلسلہ. تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس علاج کی طرف نہ جائیں، لیکن آپ کو نالج ضرور ہونی چاہیے. نالج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنے جلدی نیچرل چیزیں فائدہ دیتی ہیں، یہ جو کیمیکلز ہیں یہ اتنے جلدی فائدہ نہیں دیتے، بلکہ بعض اوقات سائیڈ ایفیکٹس تو ان کے ہوتے ہی ہیں. تو اچھے طبیب سے مشورہ کر کے پھر چیزوں کو لے کر چلیں، لیکن اس سے پہلے ہی کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ جس میں ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جو آگے چل کے آپ کے لیے بربادی کا، یعنی صحت کی بربادی کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ہر طرح کے موذی مرض سے محفوظ فرمائے، اور جو مبتلا ہو چکے اللہ کریم انہیں صحت عطا فرمائے. چلے جی، آ جاتے ہیں جانب جوابات. شیخ حسنین احمد صاحب: مفتی صاحب، کچھ لوگوں کے پاس تبرکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوتے ہیں کہ وہ خود گرو کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تو موجود رہے، اور انہوں نے اس کا تبرکن استعمال بھی کیا. لیکن فی زمانہ جو کثرت ہمیں نظر آتی ہے کہ باقاعدہ اب یہ ایک بزنس اختیار کر لیا گیا ہے اس چیز کو، اور بطور بزنس باقاعدہ یہ سیل بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بھی ہیں جو سروسز بھی دیتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار جو پھیلا ہوا ہے، اگر ہم کسی سے کوئی پرچیز کرتے ہیں تو یہ قطعاً اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور اگر کسی کے پاس منہ مبارکہ ہے یا ہمارے پاس ہے اور یہ اس طرح منسوب ہے تو ٹھیک ہے، اچھی خوشبودار جگہ پر اس کو رکھا جائے، صاف ستھرا ماحول بنا کر رکھا جائے، اور وقتاً فوقتاً اس کی زیارت بھی کی جائے، اس سوچ کے ساتھ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بانوں کو نسبت ہے. تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے اعتبار سے انسان کو اس کا اجر اور ثمر عطا فرمائے گا. اور باقی یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس سے انسان اپنے دل کو منور کرے، درود و سلام کی کثرت کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، آپ کی تعلیمات کو زیادہ اہمیت دیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم ان تبرکات کو تو بہت زیادہ حیثیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے ماحول کو معطر اور بہتر بناتے ہیں. لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ جب بات آتی ہے اتباع رسول کی، سنت رسول کو اپنانے کی، اسوہ حسنہ کو اپنانے کی، اس کے اندر ہمارے یہاں کمی پائی جاتی ہے. تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ ہم اتباع سنت کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دیں اور اس طرف آئیں. ڈن. اشرف خان صاحب ہیں: مسافروں کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمائیں. آفس کی وین میں 4-5 اسٹاف ساتھ ہوں اور ایک بندہ تیز آواز میں موبائل سن رہا ہو، سیاست پر کمنٹس کر رہا ہو، مسلسل اس کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہو. جو دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر وغیرہ کرتے جا رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہوں، تو اس بارے میں کیا حکم فرمائیں گے؟
ظاہر ہے کہ یہ اس کا رویہ غلط ہے اور بے تہذیبی کی ایک علامت ہے، اور اس کو بہتر ہے کہ کوئی ذکر و اذکار نہ بھی کر رہا ہو تب بھی، چونکہ وہ ایک انڈیویجول ہے اور اجتماعی جگہ پر تیز آواز سے دوسروں کے لیے تکلیف کا سامان اسے نہیں بننا چاہیے۔ اب ہم اسے کیسے ڈیل کریں؟ حکمت سے، پیار بالکل سے، ایسا ہی ہے۔ محبت سے۔ وہی ہے نا کہ ہماری سراؤنڈنگ ہیلدی تب ہوتی ہے کہ جب ہماری ترجیح میں ہو۔ اب اس کی نفسیات کو دیکھیں، آہستہ آہستہ کریں، ایک ہفتے کا بھی ٹارگٹ رکھیں گے تو بڑی آرام سے یہ چیز کور اپ ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسے کو کبھی کوئی تحفہ دے دیں، پیار سے پہلے قریب جا کے بیٹھ جائیں، ذرا آپ کے ساتھ ہی وہ سفر کر رہا ہے، ایک آدھ دفعہ سفر ساتھ کیا، تھوڑی سی اس کی جو خبریں وہ سن رہا ہے اس پہ تبصرہ کیا، اور پھر آہستہ سے سمجھائے کہ یار آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے، سب کا نہیں۔ تو یہ لیں جی، کل اگر آپ ایئر فون لگا کے سن لیں تو آپ کا بھی کام ہو جائے گا، دوسرے کا بھی کام ہو جائے گا، یوں پیار محبت سے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں نا یہ ایک المیہ بن چکا ہے کہ کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ رہی ہے، اسے سمجھا جاتا ہے یہ کوئی بری بات ہی نہیں ہے، احساس ہی اور وہ کہتے ہیں بھائی میری زندگی ہے، میں جیسے مرضی، میں اپنا موبائل دیکھ رہا ہوں، تمہارا موبائل تھوڑی دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامتی میں ہو۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ بے ضرر ہوتا ہے، اس کے کہیں پر بھی ہونے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا کہیں پر آنا لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب ہو، ٹینشن ہو کہ یہ اب آ گیا ہے، تماشا لگائے گا، تنگ کرے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ابھی مجھے باتیں سنائے گا، یہ بھی بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ بیکار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آئیں تو اگلے کو خوشی ہو، یار یہ محفل، یہ جانے محفل ہے، ٹھیک ہے، رونق محفل ہے، تو وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ خیر، عبد المجید صاحب ہیں ماشاء اللہ، اس کے بعد ہیں ام محمد صاحبہ ماشاء اللہ، مفتی معاذ نے زبردست کلام کیا، کیا بات ہے، شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد ہیں مدثر، وہ ڈاکٹر واقعی اللہ کا ولی ہی ہوگا جس نے دوائی بھی لکھ کر نہیں دی۔ وہ واقعتاً ولی تھا کہ جو نارمل ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ فزیشین، اور جنرل جو فزیشین، اسپیشل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کنسلٹنٹ۔ تو میں اسپیشلسٹ۔ وہ وہاں پہ جو وہ اسپیشلسٹ تھا، تو اس اللہ کے ولی نے 4,000 روپے فیس لی تھی، ٹھیک ہے، اور جو نارمل فزیشین ہوتے ہیں ان کی 900 روپے فیس ہے اس ہاسپٹل میں۔ تو بس وہ یوں اچھا تھا کہ جو ایک آدھ ہم خود استعمال کر رہے تھے اسی پر اس نے رکھا کہ بھائی آپ یہ پلائیں، اس کے علاوہ اس نے کوئی دوائی نہیں دی۔ لیکن ممکن ہے بھائی ڈاکٹر بھی اللہ کا ولی ہو، بڑے مطلب اچھے اچھے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ تو کام تو یہ بہرحال اچھا وہ کیا۔ اللہ ولی ہے جس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے 10-20 منٹ کی 4,000 روپے فیس ہم سے ضرور وصول کی تھی۔ چلیں جی، ارشد رضا اتاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی شب ولادت ہے، ان کا یوم پیدائش آج کل چل بھی رہا ہے، آپ ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ 2 جملے میں چاہتا ہوں آپ لوگ بول دیجئے، میں تو کہتا رہتا ہوں۔ ہمارے مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے امت پر ایک احسان کیا، اور بہت کم ریسورسز کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کو انہوں نے راہ راست دکھائی، اور آج ان کا جو گلشن ہے وہ پوری دنیا کے اندر اپنا فیض عام کر رہا ہے۔ نسلوں کی نسلیں سدھر گئی ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور ان کا فیض اسی طرح امت میں عام فرمائے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو ساری امت کی طرف سے، خصوصاً وہ لوگ کہ جو ان کی وجہ سے اچھائی کے رستوں کی طرف آئے، ان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ بلا شبہ انہوں نے ایک انقلابی کام سر انجام دیا ہے، اور سادگی بڑی کمال ہے ان کی۔ کیا بات کیا بولتے ہو نو ڈاؤٹ۔ یار؟ کوئی طلب نہیں کہیں جانے کی، اور لگے میں بڑھاپے کے اندر بھی جوانوں سے زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ ہم 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو بعض اوقات تھک جاتے ہیں، 4 گھنٹے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے روحانی فیض کو جاری فرمائے، اور ان کی شخصیت امت کے لیے نافع بنی، یہ تو اظہر من الشمس ہے،
ٹھیک ہے, دنیا جانتی ہے, اس پر دلیل کی حاجت نہیں ہے. آگے بھی اللہ تعالیٰ انہیں امت کے لیے نافع بنائے رکھے اور ان کا سایہ عاطفت تمام مریدین پر خاص طور پر اور محبین پر قائم دائم رکھے. جزاکم اللہ. اچھا جی, اس کے بعد ہیں ارشد رضا عطاری صاحب. مفتی صاحب, مفتی عثمان صاحب اور مفتی معاذ صاحب سے سوال ہے کہ آپ کو اس رمضان ٹرانسمیشن میں آ کر کیسا لگا؟ کیونکہ مفتی شاہد صاحب تو کو پہلے بھی یہ پروگرام کرتے رہتے ہیں اور ہمارے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے رہتے ہیں, تو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ آپ بتائیے پہلے مفتی معاذ صاحب. میری زندگی کا یہ پہلا تجربہ ہے اور یقین کیجئے بہت اچھا لگا. یعنی ارادہ بنا کہ اس کام کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور صحیح بات یہ ہے کہ درس و تدریس سے تو عرصہ دراز سے وابستہ رہے, لیکن ایک تو کیمرے کو فیس کرنا, پھر دوسرا اپنے استاد محترم کے ساتھ آنا, پھر کئی چیزوں میں سیکھنا. میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ان 25-26 دنوں میں میرے اندر وہ امپروومنٹ, اور میں عادی ہوں, میں لرنر آدمی ہوں, میں چیزیں سیکھتا رہتا ہوں. تو 25-26 دنوں میں میں نے وہ سیکھا کہ اگر میں ایوریج رہتا تو شاید میں 12 مہینے لگاتا, سال بھر لگاتا ان چیزوں کو لرن کرنے کے لیے. ایک اعتماد پیدا ہوا, بہت اچھی باتیں میں نے سیکھیں, بات کرنے کے نئے زاویے میں نے سیکھے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ دونوں کو. اور سچی بات یہ ہے کہ یہاں کا ایک ایکسپیرینس یہ بھی رہا کہ ایک کوآپریٹیو ماحول کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ سنک ہو کر ڈسکشن کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اس کا میرا یہ تجربہ شاید پہلی دفعہ کا ہے زندگی. میں ایک بات بتاتا ہوں, میں کہتا تھا کہ بھئی لائیو آسان ہے اور ریکارڈنگ مشکل ہے. مفتی معاذ صاحب مجھ سے اس بات پہ الجھتے تھے کہ حضرت یہ کیسی بات ہے کہ لائیو آسان ہے اور ریکارڈنگ مشکل ہے, ریکارڈنگ تو آسان ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی میں اگر لائیو ہو, ریکارڈڈ ہو تو میں بھاگ جاتا ہوں. یہ بات ہماری ہوتی رہتی تھی. ابھی کچھ دن پہلے جب ہم 2 اشروں تک لائیو کر چکے تو مفتی معاذ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں ریکارڈنگ کیسے کرواؤں گا لائیو کرنے کے بعد. تو یہ بندہ جب کر چکتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, آپ دیکھیں آپ 1.5 گھنٹہ لائیو, شروع میں ہو رہا تھا نا کہ کیسے کریں گے, اب کیسے چل رہا ہے, ٹائم کا پتہ چلتا ہے. ہم ٹائم دیکھتے ہیں تو 1 گھنٹہ ہو چکا ہے تقریباً. ٹھیک ہے, آپ بتائیے. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تو وہ ساری باتیں ہیں. اور اس کے بعد ایک بات یہ بھی ہے کہ اس لائیو کے درمیان بہت ساری ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں القاء کر دیتا ہے جو شاید ویسے کبھی پہلے نہیں ہوا اس انداز سے. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پوائنٹس جو ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زاویے کھلتے ہیں, اور مطلب بعد میں ہمیں خود اس کا احساس ہوتا ہے, ادراک ہوتا ہے کہ یہ جہت پہلے ہمارے پاس اس انداز میں کلیئر نہیں تھی جو اب کلیئر ہوئی ہے. مطلب ہم نے اس سے خود نے بہت سیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ کیمرہ میرے خیال میں میرا اپنا کوئی پرسنل 5-7 سال کا بڑا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. آپ کی جو ویڈیوز ہیں نا وہ تو میرے سے بہت زیادہ ہیں, پتہ نہیں کتنے ہزار ویڈیوز بنا چکے. مطلب جتنی پروڈکشن میں نے کی تھی اپنے ٹائم میں 2017 سے لے کر میرے خیال میں 22 تک, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے نا یہ ان تمام سے زیادہ فروٹفل ثابت ہوئی. الحمدللہ. یعنی کس انداز میں کہ وداؤٹ اینی پریشر اور ریئلسٹک بیس پر بات سے بات ملا کر ایک جو پورا گلدستہ بنتا ہے نا اس کی بات ہی نرالی ہے. کیا بات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو آج ہمارے حصے میں رمضان المبارک کی ساعتوں میں یہ ٹرانسمیشن آئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی برکتیں دے کہ یہ ہمارا جو حضرت ہم بوڑھے بھی اگر ہو جائیں تو یہ سلسلہ ہمارا جاری رہنا چاہیے. ابھی جوان ہیں, ابھی جوان ہے. کوئی ایک نوجوان بھی ہے. معین عروس والا کہتے ہیں جزاکم اللہ, بہت شکریہ, اور انشاءاللہ اس کو ہم رمضان کے بعد جاری رکھیں گے. معین عروس والا ماشاء اللہ, کہاں گیا, ہاں ٹھیک ہے, ماشاء اللہ آپ نے تندرستی کی اہمیت کو جس جامع اور مدلل انداز میں بیان کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. آپ کے الفاظ نے صحت کی نعمت کا احساس تازہ کر دیا. کیا بات. دیکھو یہ ہوتا ہے, لوگ سیکھ رہے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت والی زندگی عطا فرمائے. مفتی صاحب جو بندہ صحت مند, مدثر صاحب ہیں, مفتی صاحب جو بندہ صحت مند رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے آپ کا وہ لائیو سنے جس میں سستی کے موضوع پر گفتگو ہوئی, کیونکہ اکثر بندہ سستی سے ہی بیمار ہوتا ہے. خیر میں مفتی صاحب آپ کو سنتے وقت واک ہی کر رہا تھا. واقعی آپ نے سچ کہا کہ بندہ 1 گھنٹہ اپنے آپ کو تھکا لے تو باقی ٹائم خوشگوار گزرتا ہے. کیا بات.
ٹھیک ہے. سستی کو توڑنے کا ایک اور بہترین طریقہ ٹھنڈے پانی سے نہایا کیجیے. یہ بھی بہترین ہے. تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا لیکن ٹھنڈے پانی سے نہانا جو ہے یہ آپ کی سستی کو بھی دور کر دیتا ہے اور ڈپریشن کو بھی دور کر دیتا ہے. آپ کو خود اس کے بعد جو ہے نا بشاشت محسوس ہوگی. مدثر بھائی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, جزاکم اللہ. شیخ حسنین احمد صاحب, مفتی صاحب اسموکنگ اور ای سگریٹ, وہ ویب نہیں, آج کل دکانیں ہم پوچھ رہے بھی ہوتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے, ویب کیا بولتے ہیں, ویب بولتے ہیں, ہاں وہ بڑی چلیے کا بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے آفس میں اور یونیورسٹیز میں. اللہ پاک حفاظت فرمائے. بالکل ایسے یہ نقصان دہ چیز ہے, اس سے جتنا بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ آج کل جو ہے نا وہ بن گیا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, فیشن بن گیا ہے کہ جی فیشن کے طور پہ جو ہے وہ سگریٹ پی رہے ہیں. تو جو چیز آپ کو کینسر میں مبتلا کر سکتی ہے, جسے اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا, گھر والوں کو پتہ چل جائے, عجیب نظروں سے آپ کو دیکھا جائے گا, امی ابو ناراض ہو جائیں گے, تو اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں اور اس گیدرنگ سے بچائیں جس میں سگریٹ نوشی ہوتی ہو. ابھی تو پاکستان کراچی میں خاص طور پر بند ہو گیا, وہ شیشہ چلا تھا یاد ہے, عرب دنیا میں تو ابھی بھی ہے, اور یہاں پر بھی چھپ چھپا کے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے ہو رہا ہوتا ہے ہوٹلز پہ. پہلے جس طرح جو رجحان ہوا تھا تو وہ ایک کلچر بن گیا تھا کہ وہ شیشہ پی رہے ہیں. تو صحت سب سے بہتر ہے, 10 منٹ, آدھے گھنٹے, 1 گھنٹے کے مزے کے لیے زندگی داؤ پر لگ جائے, یہ اس سے بڑی کوئی بے وقوفی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے احوال پہ رحم فرمائے. مدثر فضلانی صاحب ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب کیا ہمیں کسی چیز کے علاج میں طبی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے. یہ میرا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری زندگی میں بیماریوں کے حوالے سے روحانی علاج نے مجھے بڑا نفع دیا, میری امیڈیٹ فیملی کے اندر الحمدللہ رب العالمین. اور پھر اس کے علاوہ جو میرے قریبی لوگ ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لا علاج امراض کا شکار تھے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ جنیجوں سے سفارش کرواتے ہیں کہ میں دم سے ٹھیک ہوں گا, ڈاکٹر کے پاس تو میں نے جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں چیزوں کو اگر آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ طبی علاج بھی ہو اور روحانی علاج بھی ہو تو بالکل بہترین ہے. البتہ اگر یقین پختہ ہو تو روحانی علاج یہ منسوخ ہے. سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا جاتا ہے, تو یہ دم کروا لینا, پانی دم کروا لینا. اور اگر کوئی ایسا اللہ والا ہے جو زندگی کے 20 سال 30 سال سے اللہ اللہ کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, اس کی زبان میں جو تاثیر ہوگی نا وہ کمال ہوگی, تو آپ اس سے پانی دم کروائیے, اپنے پیشنٹ کو پلا دیجئے. لیکن صرف روحانی علاج پر انحصار کرتے ہوئے طبی علاج کو چھوڑ دینا یا روحانی معالج کا چھڑوا دینا یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. روحانی علاج بھی ساتھ ہو تو درست ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے, اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا چل رہا ہے, فلاں ہاسپٹل سے کینسر کا علاج چل رہا ہے. اس نے عامل نے کہا کہ پہلے وہ علاج بند کرو پھر میں علاج شروع کروں, اور بندہ مر گیا. اب ذمہ دار کون ہے؟ خیر, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. مفتی شاہی صاحب آپ تھوڑا وقت دے دیں, آپ سے کچھ مسئلے کا دریافت کرنا ہے. آپ رابطہ کر لیجئے, انشاءاللہ الجلیل ممکنہ طور پہ آپ کو واٹس ایپ پہ جواب دے دیا جائے گا. امبر اقبال صاحبہ ہیں, انفارمیشن اباؤٹ فطرانہ, اینی بیسک پلیز, جزاک اللہ. فطرانے کے حوالے سے کوئی بھی شخص ایسا ہو کہ عید کے دن میں اس کے پاس نا نصاب پورا ہوتا ہو, چاہے وہ زکوٰۃ والے مال کا ہو یعنی 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا کرنسی ہو, شیئرز ہوں, پرائز بانڈز ہوں, یا زکوٰۃ والا مال نہ ہو یعنی نارمل ضروریات زندگی کے علاوہ کا کوئی سا بھی مال ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتی ہو, تو ایسے شخص کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے. اچھا, یہ شخص اگر باپ ہے تو اس کا اپنی طرف سے بھی فطرہ واجب ہوگا, اپنی اولادوں کی طرف سے بھی فطرہ اس کے اوپر واجب ہوگا. اچھا, جن پر فطرہ واجب نہیں ہے وہ صدقے کی نیت سے فطرے کے نام پہ بھی کچھ رقم نکالنا چاہیں تو وہ نکال سکتے ہیں. فطرہ دراصل مال سے دیا جاتا ہے, مال صرف کرنسی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں چونکہ کرنسی ایک آلٹرنیٹیو ہے اور یہی ایک میڈیم ہے, تو لوگ کرنسی کی شکل کے اندر فطرے نکال رہے ہوتے ہیں, وہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر گندم دیں
یہ بھی فطرہ ادا ہو جائے گا. کھجور دیں، کشمش دیں، اس کے ذریعے سے بھی، جو کے ذریعے سے بھی فطرہ ادا ہو جائے گا. چاہیں تو ان کے تناسب سے، ان کی خاص مقداریں ہوتی ہیں، ان مقداروں کے تناسب سے کرنسی میں فطرہ نکالیں تو بھی ادا ہو جائے گا. فطرہ عید کے دن دینا بہت اچھا ہوتا ہے، عید کی نماز سے پہلے دے دینا بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں دے سکا تو عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، اور عید سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. البتہ فطرہ دیا ان لوگوں کو جائے گا کہ جو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی لیے اپنے اوپر کے والدین وغیرہ ان کو نہیں دیں، اپنے نیچے کی اولادوں وغیرہ کو نہ دیں، سید کو فطرہ نہ دیں. اور سیدوں کی تو ویسے ہی خدمت کرتے رہنا چاہیے. امید ہے تقریباً موٹے موٹے مضامین کور ہو گئے ہوں گے. ویری گڈ. اب فطرانے کے حوالے سے ایک غلط فہمی ہمارے یہاں ہوتی ہے، ہولان ہول. تو زکوٰۃ اور فطرے میں بنیادی فرق یہی ہے کہ زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے، فطرے میں سال گزرنا شرط نہیں ہے. مثال کے طور پر 29 رمضان کو کوئی صاحب نصاب نہیں تھا، عید والے دن وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اب اس دن اس پر فطرہ واجب ہو جائے گا. اور ایک دن کا بھی بچہ ہے، یعنی اگر اسی دن کسی بچے کی ولادت ہوئی تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس بچے کا فطرہ دینا بھی واجب ہوگا کہ اس نے وجوب کے وقت میں سانس لیا. ٹھیک ہے، اگلے سال اگرچہ اس کا انتقال ہو گیا اس بچے کا تو بعد میں اس کا فطرہ ساری زندگی واجب نہیں ہوگا، لیکن اس دن کا فطرہ جو ہے وہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وقت وجوب میں اس نے سانس لیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ نگاہ رکھیں. اور پھر آپ کا جہاں سے تعلق ہے، جس ملک سے آپ کا تعلق ہے، وہاں پر جو فطرانے کی کم از کم رقم مقرر کی گئی ہے، ابھی پاکستان میں کیا کی گئی ہے، کچھ 300 روپے 300 روپے پر ہیڈ پاکستان میں مقرر کی گئی ہے، تو اس کے حساب سے فطرہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. اس میں ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ رمضان میں عمرے پہ جاتے ہیں، اب وہ عمرے پہ موجود ہوتے ہیں جہاں پر، وہاں کا اعتبار ہوتا ہے، اور وہ فطرہ دیتے ہیں پاکستان میں، تو ریٹ کا فرق آ جاتا ہے. تو اگر تو پہلے فطرہ دے رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ عید ہماری مکۃ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ میں ہوگی، تو وہ پہلے ہی وہاں کے حساب سے فطرہ دیں. اور اگر انہوں نے فطرہ دیا 300 روپے کے حساب سے اور عید مکۃ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ میں کی ہے، تو اب فطرے کا اعتبار جہاں پر عید کی ہے وہاں کا ہے، تو جو پیسوں میں فرق آیا ہے وہ بعد میں ادا کرنا ہوگا. یہ اکثر لوگ اس مسئلے سے غافل ہوتے ہیں، ورنہ آپ جس ملک کے اندر موجود ہیں وہاں کے حساب سے آپ فطرہ ادا کریں گے. اختتامی جوابات لے لیتے ہیں. فوزیہ صدیقی صاحبہ ہیں، مستقل ان کے سوالات ہوتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، بچے آج کل ڈرگز یوز کر رہے ہیں کالجز اینڈ ایون اسکول میں، اس پر کامنٹ کریں، بتائیے. والدین کو چاہیے کہ پہلے ہی سے کچھ ایسا پلان کریں کہ ان کے بچے اس طرح کی گیدرنگ میں نہ جائیں جہاں سے یہ لت لگتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض کوئی اس طرح کا کیس ہو جائے تو پھر ایسے اسپیشلسٹ بھی ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے کس طریقے سے آپ ان کو باہر نکال سکتے ہیں، اس گیدرنگ سے بچا سکتے ہیں. اس کے نقصانات آپ فیملی کے اندر عام طور پر ہم گھروں میں جب بیٹھتے ہیں کھانے کی ٹیبل پر، اس وقت اس کو ڈسکس کر اس کے جو مطلب مائنس پوائنٹ ہیں، جو لاسز ہیں، وہ ڈسکس کیے جائیں تو امید ہے کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک بہت اچھی جو اس کے حوالے سے ایک ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پرسنل جو گیدرنگ ہے نا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بڑھائی جائے. وجہ یہ ہے کہ بچوں کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ جب اس طرح کی پرابلمز میں آ جاتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ آپ نے ان کو ان لہروں کے حوالے کر دیا جو ان کو گہرے سمندر میں لے جائے. بالکل. تو کوشش یہ کیجیے کہ ان کے اوپر مزید توجہ دے کر کسی طرح ان کو باہر نکالنے کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پہ رحم فرمائے. پیرنٹس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اچھا، اب یہ ڈرگز کا نظام ایسا بن چکا ہے کہ باقاعدہ بڑے بڑے علاقوں میں، پوش علاقوں میں گھر تک پہنچانے کی سہولت ہے. اللہ. ٹھیک ہے، گروپس بنے ہوئے ہیں، ماضی میں ایک ایکشن بھی ہوا تھا. پھر اسی طرح اسکولز کے اندر، اور کون سے بچے آپ کو پتہ ہے؟ ٹین ایجر. صرف بچے نہیں، بچیاں بھی. اب پیرنٹس بیچارے پریشان ہیں. تو اس پر سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ خود چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور بچوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں. اور نشہ بہت خطرناک چیز ہے. اگر آپ نشے سے بچوں کو نہیں بچائیں گے نا تو پھر بچے کسی بھی چیز سے نہیں بچیں. اگر آپ کے بچے نشے سے کم از کم بچے ہوئے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، بالخصوص ایلیٹ کلاس میں. اگر نشے سے بچے بچے ہوئے ہیں تو وہ محفوظ ہیں بہت سارے گناہوں سے. چونکہ میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ سب سے پہلے جو لت لگی وہ نشے کی تھی.
بقیت تمام جو بربادیاں آئی ہیں وہ نشے کے بعد آئی ہیں، زندگی برباد کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جو مہلک ہے، معاشرے کی بربادی کا سبب ہے، اسلام نے اس سے منع کیا، کل مسکر کے تحت جو ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں اور ایسے ماحول سے بچانے کی کوشش کریں۔ جو مبتلا ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم درد دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض سے انہیں محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سوال کا جواب میں 1 لائن میں دے دیتا ہوں۔ اشرف خان صاحب ہیں، عید کا اصل مقصد کیا تھا؟ شاید عوام فیشن کو سمجھتی ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارا۔ عید جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ پورا مہینہ محنت کی، اس کے شکرانے میں کہ تم شکر ادا کرو یا تم نے محنت کر لی ہے، میں تم پر انعام کے طور پر تمہیں ایک دن عطا فرما رہا ہوں جو کہ عید کا دن ہے۔ اور عید ہمارا مذہبی تہوار ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ پورا مہینہ اچھی طرح گزارا، عید کے دن ساری کسر پوری کر دی اور اسے فیشن کا نام دینا یا فیشن کے طور پہ عید کو منانا یہ غیر مناسب ہے۔ ہاں یہ بالکل ضرور ہے کہ آپ کا جو کلچر ہے اس میں آپ کلچر کی رعایت کرتے ہوئے اچھا ڈریس اپ ہوتے ہیں، اچھے کھانے بناتے ہیں، اچھا اہتمام و انصرام کرتے ہیں جس میں کسی شرعی حکم کو پامال نہیں کیا جاتا، تو یہ بالکل درست ہے۔ یعنی عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ مجھے وہ قول یاد آ رہا ہے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نیا لباس پہن لیا، عید اس کے لیے ہے جس کے دل میں قیامت کا خوف ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذوق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، ریاضت عطا فرمائے، روحانیت عطا فرمائے، ہمارے باطن کو اپنے نور سے منور فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص عطا فرمائے، اور جو بھی عمر کا حصہ باقی ہے اس میں اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تقریباً اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ الجلیل کل رات تقریباً 11 بجے بشرط حیات آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کسی ایک موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، آپ کے سوالات کے جوابات کو شامل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔